अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, तौहीद से आखिरत तक का कोर्स है और इस पे हम आज 10वें लेक्चर के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हम इब्तिदाई तौर पर तौहीद के मुख्तलिफ मतालिब पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और दर हकीकत ये हमारा अलकफ़ील ऑनलाइन संडे क्लासेस का अकायद का कोर्स है। और आज के 10वें चैप्टर में या 10वें लेक्चर में हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो मौजू है खुदा कैसा नहीं है। इससे पहले चंद लेक्चर्स में हमने ये बात की थी कि खुदावंद मुताल की ज़ात में कौन कौन सी सिफ़ात हैं या वो कैसा है, जबकि आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि खुदा कैसा नहीं है। हमेशा की तरह आइम्मा अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के ज़माने से एक बेहतरीन किस्म के वाक़या से हमारे आज के चैप्टर का भी आगाज़ होगा। और आइए बाकायदा तौर पे अपने इस चैप्टर का आगाज़ करते हैं। मदीना की गलियां मामूल के मुताबिक पुर रौनक थीं, मगर उस दिन एक अजनबी शख्स खामोशी से शहर में दाखिल हुआ। वो इल्म की तलाश में अपने जहन में सवालों का एक तूफ़ान लेकर आया था। मिस्र से तवील सफ़र करने वाला ये शख्स एक जिंदीक या एथियस्ट था। उसने सुना था कि मदीना में जाफ़र इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम के एक आलिम रहते हैं, जिनके सामने बड़े बड़े मनाजिर और खुदा के मुनकिर भी खामोश हो जाते हैं। उसने इरादा किया कि वो मदीना जाकर उन्हीं से मनाजरा करेगा। तवील सफ़र के बाद जब वो मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि इमाम अलैहिस्सलाम मदीना में मौजूद नहीं हैं, बल्कि मक्का तशरीफ़ ले गए हैं। वो भी फ़ौरन मक्का रवाना हो गया। एक एथियस्ट या एक जिंदीक है जो जिसके ज़हन में बहुत सारे सवालात हैं और जो खुदा के वजूद का मुनकिर है, खुदा के ऊपर ईमान नहीं लाया। उसको मालूम हुआ कि उस ज़माने में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ज़माने के तमाम उन लोगों को जो मनाजिर कहलाते थे, जो मुतकल्लिमीन कहलाते थे, जो खुदा के वजूद का इनकार करते थे और जिंदीक कहलाते थे, मुल्हिदीन कहलाते थे, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन तमाम से गुफ्तगू करते हैं और उनकी तमाम दलीलों को रद्द करते हैं और वजूद खुदा के ऊपर उनको कायल करते हैं, उनको अदिल्ला पेश करते होते हैं। सो ये जिंदीक जिसका ताल्लुक मिस्र से था, ये भी इसी नीयत से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर का आज़िम हुआ। और जब मदीना पहुंचा तो उसको मालूम हुआ कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्रा या हज के इरादे से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए हैं, इसलिए वो भी फ़ौरन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंजिल यानी मक्का की तरफ रवाना हुआ। जब वो मक्का वारिद हुआ तो उसने देखा कि खाना काबा के गिर्द तवाफ़ जारी है। हज़ारों अफराद के दरमियान एक पुरसुकून शख्सियत निहायत वक़ार के साथ तवाफ़ कर रही थी। यही जाफ़र इब्न मोहम्मद थे। जिंदीक आगे बढ़ा। उसने जानबूझकर अपना कंधा इमाम के कंधे से टकराया ताकि गुफ्तगू का आगाज़ हो। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्सा करने की बजाय मुस्कुरा कर फरमाया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम अब्दुल मलिक है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, तुम्हारी कुनियत क्या है? उसने कहा, मेरी कुनियत अबू अब्दिल्ला है। ये जिंदीक जिसका नाम अब्दुल मलिक है, ये जब मक्का पहुंचा तो कहता है कि मैं ऐसे वक्त में गया जब तवाफ़ जारी था और जिस शख्सियत की तलाश में मैं वहाँ गया था वो पुरनूर और रूहानी शख्सियत भी तवाफ़ में मसरूफ़ थी। और मैं तवाफ़ के दौरान ही उनके करीब गया और अपना कंधा उनसे टकराया ताकि मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर सकूं। तो उन्होंने गुस्सा होने की बजाय बड़े प्यार से मुझसे मेरा नाम और मेरी कुनियत दरियाफ़्त की। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं अब्दुल मलिक हूँ और मेरी कुनियत अबू अब्दिल्ला है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निहायत सुकून से फरमाया, वो कौन सा बादशाह है जिसके तुम बंदे हो? क्या वो ज़मीन का बादशाह है या आसमान का? अब्दुल मलिक इसका नाम था। अब्दुल मलिक का मतलब होता है बादशाह का बंदा। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया कि तुम किस बादशाह के बंदे हो? जो ज़मीनों आसमान का बादशाह है उसके बंदे हो, या वो कोई ज़मीन का छोटा मोटा बादशाह है जिसके तुम बंदे हो? और फिर दूसरा सवाल ये किया कि अपने बेटे के बारे में भी बताओ, वो आसमान के खुदा का बंदा है या ज़मीन के खुदा का? चूँकि उसके बेटे का नाम था अब्दुल्ला, तो इसी वजह से इसकी कुनियत थी अबू अब्दिल्ला। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे बेटे का नाम अगर अब्दुल्ला है तो उसका मतलब तो बनता है वो अल्लाह का बंदा है। तो ये बताओ कि वो आसमान के खुदा का बंदा है या ज़मीन पे जो तुम लोगों ने मूर्तियाँ और बुत और खुदा बना रखे होते हैं उनमें से किसी खुदा का बंदा है? अब बेसिकली ये इब्तिदाई इंटरेक्शन है इसका इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। इसने अपना यहाँ आने का जो वजह है वो उसको बयान नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि जानते थे ये किस मकसद के लिए तशरीफ़ लाया है, तो आपने खुद ही इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ किया। बल्कि यूँ कहें कि इब्तिदाई तौर पर उसको आजिज़ कर देने वाले दो ऐसे सवालात किए जिस पर वो यकीनन नहायत परेशान हो गया। ज़िंदगी के एक लम्हे के लिए खामोश हो गया।
امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے نام عبد الملک اور کنیت ابو عبداللہ کو بنیاد بنا کر اس کے دعوے پر سوال اٹھایا تھا۔ وہ ایک طرف خدا کے وجود ہی کا منکر تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی شناخت ایسے ناموں سے تھی جن میں عبد یعنی بندگی کا تصور موجود تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گفتگو کے آغاز میں اسی تضاد کو نہایت سادہ مگر گہری بات کے ذریعے اس کے سامنے رکھا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کے آغاز ہی میں اس کے نام میں ایک بندگی کا تصور تھا۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا، عبودیت۔ تو چونکہ اس کا نام ہی بتاتا تھا کہ اس کے ہاں بندگی کا ایک تصور موجود ہے، تو اسی لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بندگی سے متعلق اس سے سوال کیا اور اس کو ابتدائی طور پر ہی اس چیز کے اوپر خاموش کرا دیا۔ زندگی ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ گفتگو شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی زبان رک گئی ہے اور وہ ابھی سے لاجواب بھی ہو گیا ہے۔ منظر یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا، طواف ہو رہا ہے خانہ کعبہ کا، اور طواف کے دوران وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گیا ہے، کندھے سے کندھا ٹکرایا ہے تاکہ گفتگو کے آغاز کا کوئی بہانہ مل سکے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام اور کنیت دریافت کی، اور نام اور کنیت میں پایا جانے والا جو بندگی کا ایک مفہوم تھا اس حوالے سے، اس تصور کے حوالے سے پوچھا ہے کہ یہ کون سے اللہ ہے جس کا بندہ ہے تمہارا بیٹا، اور تم کس بادشاہ کے بیٹے ہو؟ تو اب یہ گفتگو کا آغاز تھا، اور گفتگو کے آغاز میں ہی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ اس کو عاجز کر دیا تھا۔ ایک چیز جو کہ آف کورس ہمارے عقائد کے موضوع سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں شاید آ رہی ہو کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے تھے، اور طواف کے دوران ایسی دنیاوی گفتگو کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ طواف کے دوران اس طرح کی گفتگو کرنے سے طواف کے فقہی حکم پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، جب میں طواف سے فارغ ہو جاؤں تو ہمارے پاس آنا، پھر تم سے بات کرتے ہیں۔ کیونکہ طواف کے دوران بہتر یہ ہوتا ہے کہ ذکر اذکار اور کچھ مخصوص اذکار ہیں ان کو پڑھا جانا چاہیے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس ابتدائی انٹریکشن اور تعارف کے بعد اس سے یہ کہا کہ میں جب طواف سے فارغ ہو جاؤں گا تو اس کے بعد میرے پاس تشریف لانا، پھر ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام طواف سے فارغ ہو کر خانہ کعبہ کے صحن کے ساتھ ہی نصب اپنے خیمے کے پاس آ بیٹھے تو آپ کے تمام اصحاب بھی آپ کی گرد بیٹھ گئے۔ اسی دوران وہ زندیق بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا اور آپ کی محفل میں شامل ہو گیا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ، راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ بالکل کعبہ کے قریب سے کعبہ کے ساتھ ہی تھا۔ آپ طواف سے فارغ ہوئے تو اپنے خیمے کے پاس جا کر بیٹھ گئے، آپ کے اصحاب کی محفل جم گئی، وہ فوراً آ گئے، اور زندیق نے بھی جب دیکھا کہ امام یہاں تشریف فرما ہو گئے تو وہ بھی آ کر اس محفل میں شامل ہو گیا۔ اس سے قبل کہ وہ زندیق کوئی سوال کرتا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کے اوپر بھی کچھ ہے اور نیچے بھی؟ اب یہ ایتھیسٹ ہے اور ابھی تک اس نے یہاں آنے کا مقصد بیان نہیں کیا ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، اسی لیے اب اس سے مختلف قسم کے ایسے سوال کیے جا رہے ہیں کہ ابتدائی طور پر ہی وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کامن سینس کا کہہ لیجیے یا جنرل نالج کا سوال کیا اس سے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ زمین کے اوپر بھی کچھ ہے اور نیچے بھی، کیا تم اس بات کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں میں یہ بات جانتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا تم کبھی زمین کے نیچے گئے ہو؟ وہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں کبھی زمین کے نیچے نہیں گیا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر تمہیں کیسے معلوم کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟ کہنے لگا یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ میرا گمان ہے کہ زمین کے نیچے کچھ نہیں۔ روایت کے اندر بالکل اسی انداز میں یہ گفتگو ہے جس کا ہم اردو ترجمہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کے جواب میں جب اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ زمین کے اوپر بھی کچھ ہے اور نیچے بھی کچھ ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا تم زمین کے نیچے گئے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم؟ تم کبھی دیکھ کے آئے ہو کہ نیچے کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا گمان ہے، البتہ اب اس نے گمان میں تبدیل کر دیا، میرا گمان ہے کہ زمین کے نیچے کچھ نہیں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ فَالظَّنُّ عَجْزٌ لِمَا لَا تَسْتَيْقِنُ، یعنی محض گمان کرنا تو بے بسی اور عاجزی کی علامت ہوتا ہے، تم اس بارے میں یقین کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ تمہیں کس نے منع کیا ہے کہ تم اس موضوع کے اوپر پورا یقین حاصل کرو، علم تک جاؤ؟ محض وہم اور گمان کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ وہم اور گمان ہونا تو در حقیقت عاجزی اور بے بسی کا اظہار ہوتا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں تمہیں یقین نہیں، وہاں محض گمان کو علم کا درجہ دینا دراصل اپنی لا علمی کا اعتراف ہے، یعنی خود ایک تسلیم کر لینا کہ مجھے یقین تو نہیں ہے اور مجھے گمان ہے اور یہی گمان میری دلیل ہے، تو در حقیقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ لا علمی ہے، یہاں کوئی دلیل بھی نہیں اور یہاں کوئی علم بھی نہیں، بلکہ لا علمی کا اعتراف موجود ہے۔ مصری زندیق جو اپنے علم پر فخر و مباحت کرتا تھا اور جو امام کو اپنے سوالات اور دلیلوں کے ذریعے عاجز کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آیا تھا، ابھی خود ہی عاجزی کی مجسم تصویر بنا کھڑا تھا۔
ابھی تک وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے سوال کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دوسرا سوال پوچھتے ہوئے فرمایا، کیا تم کبھی آسمان پر گئے ہو؟ کہنے لگا، نہیں، میں نہیں گیا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ آسمان میں کیا ہے؟ زندیق نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا، نہ میں آسمان پر گیا ہوں، نہ میں جانتا ہوں کہ آسمان پر کیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تعجب ہے تم پر، نہ تم مشرق تک پہنچے نہ مغرب تک، نہ زمین کے اندر گئے نہ آسمان پر چڑھے، اور نہ ان جگہوں سے آگے جا کر یہ معلوم کیا کہ ان کے پیچھے کیا ہے، اس کے باوجود تم ان چیزوں کا انکار کرتے ہو جو ان میں موجود ہیں۔ کیا کوئی عقل مند شخص اس چیز کا انکار کر سکتا ہے جس کا اسے علم ہی نہیں؟ یعنی ایک طرف تو تم اقرار کرتے ہو کہ تمہیں یہاں اپنے آس پاس کی چیزوں کا علم نہیں ہے، مشرق کا علم نہیں، مغرب کا علم نہیں، تمہیں جو آسمان اوپر نظر آتا ہے تم اس کے اوپر نہیں گئے، تمہیں اس کا علم نہیں، جس دھرتی اور جس فرش خاکی پر تم قدم رکھ کے کھڑے ہوئے ہو تمہیں اس کے نیچے کی چیزوں کا معلوم نہیں ہے۔ اتنی پاس محدود آپ کے جو اتنی قریب میں جگہ موجود ہیں ان کے بارے میں تم انکار کرتے ہو کہ تمہیں ان کے بارے میں علم نہیں ہے۔ کوئی عقل مند شخص ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ ارد گرد کی چیزوں کا تو اسے علم نہیں ہے، مگر اس کا جو خالق ہے، جو ان کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی طاقت اور ذات موجود ہے اور قدرت موجود ہے، اس کا وہ انکار کر دے، یہ بھلا کہاں کی عقل مندی ہے۔ زندیق نے کہا کہ آپ کے سوا کبھی کسی نے مجھ سے اس انداز میں گفتگو نہیں کی کہ میں بے بسی سے دیکھتا رہوں اور کسی ایک سوال کا جواب بھی نہ دے سکوں۔ ابھی تک امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے 3 سوال کیے تھے، وہ تینوں سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکا تھا، اور یہ سارے کے سارے سوال کامن سینس کے تھے یا جنرل نالج کے تھے، بالکل انسان کی ابتدائی چیزوں کے بارے میں تھے۔ اس کے نام کے بارے میں پوچھا تھا، اوورآل زمین اور آسمان کے اوپر اور نیچے کچھ ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں پوچھا تھا، اور پھر یہ کہا تھا کہ کیا تم مشرق و مغرب اور ان جگہوں کو تم نے دیکھا ہے، اور پھر کہا تھا کہ ان محدود چیزوں اور اپنے قریب ترین چیزوں کے بارے میں جب تم لا علم ہو اور جاہل ہو تو ان کے خالق و مالک اور ان کو وجود دینے والی ذات کے بارے میں بھلا کوئی دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے مزید غور کرنے پر مجبور کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تم اللہ کے وجود کے بارے میں شک رکھتے ہو؟ اب امام ڈائریکٹلی اس ٹاپک پر آ گئے جس پر یہ ایتھیسٹ گفتگو کرنے کے لیے مصر سے اتنا لمبا سفر کر کے آیا تھا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، کیا تمہیں اللہ کے وجود کے بارے میں شک ہے؟ زندیق کہنے لگا، ہاں، میں یہی سوچتا ہوں کہ ممکن ہے کہ خدا ہو اور ممکن ہے کہ وہ نہ ہو، یعنی گویا کہ وہ ملحد نہیں تھا، متشکک تھا، اور خدا کے وجود کا انکار ان دیٹ وے نہیں کر رہا تھا کہ خدا ہے ہی نہیں اور خدا کے نہ ہونے کے حوالے سے میرے پاس دلیل ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں بھی زیادہ تر ملحدین بھی متشکک ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اس چیز کے اوپر دلیل رکھتا ہوں کہ خدا نہیں ہے، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہے یا نہیں ہے، ان دونوں چیزوں کے بارے میں میرے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی یقین نہیں ہے۔ عبد الملک جو زندیق تھا یہ بھی متشکک تھا اور یہ بھی کہنے لگا کہ میں سوچتا ہوں ممکن ہے خدا ہو اور ممکن ہے نہ بھی ہو، میری سٹیٹ آف مائنڈ تو یہی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی لا علمی اور بونگے پن کی انتہا دیکھی تو فرمایا، جو شخص خود نہیں جانتا کہ خدا ہے یا نہیں، وہ شخص کے مقابلے میں بھلا کوئی دلیل کیسے قائم کر سکتا ہے جو پورے یقین کے ساتھ خدا کے وجود کو جانتا ہے؟ یعنی تم شک پہ کھڑے ہو، میں یقین کی منزل پر کھڑا ہوں، یقین کی منزل والے کے ساتھ یقین کی منزل والا آ کر ہی بحث مباحثہ کرے گا، مناظرہ کرے گا، دلیل دے گا۔ میرے پاس یقین ہے کہ خدا ہے، میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے وہ آئے جس کے پاس یقین ہو، جس کے پاس دلیل ہو کہ خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے، تم تو خود جانتے ہی نہیں ہو کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اسے یہ سمجھا رہے تھے کہ یہ کہنا کہ شاید خدا ہو شاید نہ ہو کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کو بھی دلیل سمجھا جاتا ہے، یعنی خود اسکیپٹیسزم کو بھی ایک دلیل کا منزل سمجھا جاتا ہے، جیسے کہ جس کو ہم تشکیک کہہ رہے ہیں ابھی، اسکیپٹیسزم، کہ یہ شک ہونا خود ایک دلیل ہے کہ خدا نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے گویا کہ یہ بتایا کہ شاید خدا ہو شاید نہ ہو، یہ سٹیٹ یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ سچویشن اور یہ سٹیٹ آف مائنڈ بتا رہی ہے کہ یہاں اگنورنس ہے، یہاں جہالت ہے، یہاں لا علمی ہے، یہاں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی چیز کا علم نہ ہونا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوگا مجھے علم نہیں ہے۔ تو کسی چیز کے علم نہ ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ یقین اور علم نہیں ہے کہ خدا ہے تو اس کے یقین نہ ہونے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ خدا وجود ہی نہیں رکھتا یا خدا ہے ہی نہیں۔
محض لا علمی اور شک اس شخص کے مقابلے میں دلیل نہیں بن سکتے جو کسی حقیقت کو دلیل و یقین کے ساتھ جانتا ہو. سو یقین کے مقابلے میں شک کبھی بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی ٹھہر سکتا ہے. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے مصری بھائی، میری بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم اللہ کے وجود کے بارے میں ذرا برابر شک نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ شک پر قائم نہیں بلکہ پورے یقین پر قائم ہے. زندیق خاموش بیٹھا امام کی گفتگو سنتا رہا. یہ شخص نے خدا کے وجود ہی کو شک کے دائرے میں ڈال رکھا تھا. وہ اب یہ محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کے پاس اپنے شک کو ثابت کرنے کے لیے بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. امام علیہ السلام سوال کرتے گئے اور اسے اس کی اپنی لا علمی کا احساس دلاتے گئے. کچھ دیر بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، اے مصر کے باشندے، مجھے یہ بتاؤ کہ آسمان بلند کیوں ہے اور زمین نیچے کیوں ٹھہری ہوئی ہے؟ آسمان زمین پر کیوں نہیں گر پڑتا؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کیوں نہیں جاتے؟ اور ان پر رہنے والے لوگ گرتے کیوں نہیں ہیں؟ گویا امام نے اس مرتبہ ایک ساتھ کئی سوال کر لیے جو آسمان کے بارے میں تھے، زمین کے بارے میں تھے اور اہل زمین کے بارے میں تھے. کہ آسمان کو کس نے ٹھہرایا ہوا ہے، زمین کو کس نے ساکن یہاں آسمان کے نیچے رکھا ہوا ہے، یہ حرکت میں ہیں تو آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں ہیں؟ اہل زمین جب زمین گول ہے تو گر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ زندیق مکمل طور پر لاجواب ہو چکا تھا اور اس کی جہالت اس کی آنکھوں کے سامنے روشن ہو گئی تھی. وہ جس کائنات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا اس کے بنیادی سوالات ہی کا جواب دینے سے قاصر تھا. وہ ابھی یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ آسمان و زمین کس نظام کے تحت قائم ہیں، مگر اسی کائنات کے خالق کے وجود کا انکار کرنے چلا آیا تھا. امام علیہ السلام کے سوالات نے اس کے اندر ایک نئی جنگ برپا کر دی تھی، اپنی ہی باتوں، اپنے ہی دعووں اور اپنے ہی نظریات کے خلاف ایک جنگ. امام علیہ السلام نے جتنے بھی سوالات کیے تھے یہ سوال در حقیقت اپنی فتح کے لیے نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر کی دنیا میں اور اس کے اندر کی سوچوں میں ایک ایسا تلاطم پیدا کرنے کے لیے تھے کہ وہ اپنے نظریات کے خلاف، اپنے خیالات کے خلاف اپنے آپ کو اٹھا دے اور پھر اپنے نظریات کے اوپر دلیل نہ رکھنے کی وجہ سے اس نظریے اور اس خیال کو ترک کر دے اور خدا کے وجود کی طرف متوجہ ہو جائے. اسی لیے جب امام علیہ السلام یہاں تک پہنچے تو اس کی حالت یہی تھی کہ وہ اپنے دعوے، اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو اب ترک کرنے کی منزل پر آ چکا تھا اور انہیں کے خلاف برسر پیکار ہو چکا تھا. کعبۃ اللہ کے صحن میں صادق آل محمد علیہ السلام کی خیمے کے باہر اور اس نورانی محفل میں وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، اس سوال پر غور کرتا رہا. پھر اچانک بے اختیار پکار اٹھا، بے شک وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا رب اور ان کا مالک ہے اور اسی نے انہیں تھام رکھا ہے. امام علیہ السلام کے آخری سوالوں کے جواب میں غور کرنے کے بعد ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا اور وہ پکار اٹھا تھا، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو اوپر ٹکایا ہوا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کے مقام پر رکھے ہوئی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کی قوت کی وجہ سے یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، وہ اللہ ہی ہے جس کی حکم کی وجہ سے اہل زمین گرتے نہیں ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ وہ خدا کے وجود کا اقرار کرتے ہوئے آپ پر ایمان لے آیا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے اپنے شاگردوں میں شامل کر لیجئے. امام علیہ السلام نے اپنے قابل ترین شاگرد حشام ابن حکم کو اسے اپنے ساتھ لے جانے اور تعلیم دینے کا حکم دیا. حشام کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہی شخص اہل شام اور اہل مصر کو ایمان کی تعلیم دینے والا بن گیا. اب جب وہ عاجز آیا اور اسے معلوم ہوا کہ اس کے پاس کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے جس سے وہ خدا کا انکار کر سکے اور اپنے شک پر قائم رہ سکے، بلکہ اس کے سامنے بہت ساری ایسی دلیلیں سامنے نظر آ رہی تھیں کہ خدا ہے جو اس پورے سلسلہ کائنات کو چلا رہا ہے اور وہ ایمان لے آیا تھا. اب اس نے ایک ریکویسٹ کی، ایک عرض کی کہ مجھے اپنی شاگردی میں لے لیں اور اپنے شاگردوں میں شامل کر لیں. امام علیہ السلام نے اس کی حالت کو دیکھا تو اپنے لائق ترین شاگرد کی شاگردی میں اسے دے دیا. حشام ابن حکم سے کہا اس کو ساتھ بھی لے جائیے، اپنے پاس ٹھہرائیے اور تعلیم دیجئے. یہ شخص جہاں تعلیم حاصل کرتا رہا امام علیہ السلام کے شاگرد کے پاس، اور یقینی طور پر امام علیہ السلام سے بھی فیض یاب ہوتا رہا ہوگا، بعد میں یہی شخص معلم بن کر گیا. وہ جو زندیق بن کر آیا تھا جس کا نام عبد الملک تھا، بعد میں یہی یہاں سے تعلیم دینے والا بن کر گیا جو دین کی تعلیم دیتا تھا شام میں اور مصر میں. اہم ترین چیز جو اس واقعے سے ہم نے سیکھنی ہے، جس سے انشاءاللہ ہم آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ سمجھ سکیں گے، وہ یہ ہے کہ غور طلب بات ہے کہ امام علیہ السلام نے اس شخص کے وجود خدا کے قائل ہونے کو کافی نہیں سمجھا، اسی لیے اپنے شاگرد حشام کو حکم دیا کہ اس کو تعلیم دو. کہنے کو تو وہ مسلمان ہو گیا، لیکن امام علیہ السلام جانتے تھے یہ کافی نہیں ہے.
کہنے کو اس نے خدا کے وجود کا اقرار کر لیا، مگر امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ جانتے تھے خدا کے وجود کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں پوری تعلیم اور معرفت کی ضرورت ہے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ کیا ہم نے خدا کے وجود کا صرف اقرار کیا ہے، مان لیا ہے جیسے اس نے ابتدائی طور پر مانا تھا، یا خدا کی معرفت کے حوالے سے علم بھی حاصل کیا ہے اور خدا کو دلیل و معرفت کے ذریعے جانتے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کا صرف یہ اقرار کر لینا کہ خدا موجود ہے کافی نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا بھی اگر خدا کے حوالے سے تعلق صرف اقرار تک ہے تو یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ خدا کے وجود کا اقرار توحید کی منزل کا آغاز ہے، اختتام نہیں۔ اگر کسی نے خدا کو قبول کر لیا اور اس پر ایمان لے آیا تو وہ موحد تو بن گیا، لیکن توحید کا سفر شروع ہوا ہے، اختتام تو نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ خدا کے وجود کا اقرار کرنے کے بعد تو ایک نیا اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال سامنے آتا ہے۔ جس نے خدا کو قبول کر لیا اس کے سب سوال دم توڑ گئے اور ختم ہو گئے؟ نہیں، اب نئے زیادہ بنیادی اور زیادہ اہم سوال سامنے آتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو وہ کیسا ہے؟ کیا اس کا بھی جسم ہے؟ کیا وہ کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے؟ کیا وہ کسی سمت میں موجود ہے جیسا کہ اوپر موجود ہے؟ کیا وہ کسی چیز کے اوپر یا نیچے ہے جیسا کہ کیا وہ عرش کے اوپر ہے؟ کیا اسے کسی چیز نے اٹھا رکھا ہے؟ کیا وہ زمان و مکان کا محتاج ہے؟ اور کیا اس میں ہماری طرح حرکت، سکون، کمزوری، تبدیلی اور زوال پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ وہ تمام سوال ہیں جو خدا کے وجود کا اقرار کرنے کے بعد انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ گویا یہاں پہنچ کر توحید کا ایک نہایت اہم باب ہمارے سامنے آتا ہے۔ توحید یہاں ختم نہیں ہوتی، توحید یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور میرا اور آپ کا سلسلہ بھی اسی حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی حوالے سے گزشتہ لیکچرز میں ہم نے جانا کہ کائنات کا خالق خدا کیسا ہے۔ آج ہمیں یہ جاننا ہے کہ خدا کیسا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بہت شروع میں ہم نے عرض کیا تھا کہ کسی ایسے شخص کو جاننے کے لیے جس سے ہم واقف نہیں ہوتے ہیں، دو پیمانے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے اور کیا کرتا ہے، اور پھر یہ بھی بتاتے ہوتے ہیں کہ وہ کیسا نہیں ہے یا کیا نہیں کرتا، تو ہمیں اس کی پوری معرفت حاصل ہوتی ہے۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی دوسرا جو پہلو ہے خدا کیسا نہیں ہے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ اگر خدا کے وجود کو ماننے کے بعد ہم اس کے بارے میں مخلوق جیسا تصور قائم کر لیں تو ہم نے خدا کو مانا ضرور ہے، مگر اس خدا کو نہیں جو محمد و آل محمد کا رب ہے۔ اگر ہم خدا کے وجود کے قائل تو ہو گئے، بٹ ہم نے یہی سمجھا کہ وہ مخلوق جیسا ہی ہے، البتہ ایک بنیادی فرق چھوٹا سا ہم نے ذہن میں رکھ لیا، جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ وہ مخلوق سے تھوڑا زیادہ قدرت مند ہے، اس کا علم مخلوق سے زیادہ ہے، اس کی قدرت مخلوق سے زیادہ ہے، اس کی بصیرت مخلوق سے زیادہ ہے، اس کی سماعت مخلوق سے زیادہ ہے، لیکن وہ ہے مخلوق جیسا ہی۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا تو پھر ہم اس خدا کو کبھی بھی نہیں پہچان پائے جو محمد و آل محمد اور اہل بیت علیہ السلام کا رب تھا۔ اس لیے ہمیں اس پیمانے پر جا کر خدا کو سمجھنا ہوگا جو پیمانہ خدا نے خود اور محمد و آل محمد علیہ السلام نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات میں توحید صرف خدا کے وجود کا اقرار نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق جیسی تمام صفات اور حدود سے پاک اور منزہ سمجھا جائے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ خدا کے وجود کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات کے اندر سے ان تمام صفات کو منزہ سمجھا جائے، یعنی خدا میں ایسی کوئی صفت نہیں ہے جو انسان جیسی ہو اور جو نقص پر یا کمی پر یا عیب پر دلالت کرتی ہو۔ خداوند متعال ایسی تمام چیزوں سے پاک بھی ہے اور منزہ بھی ہے، وہ مخلوق جیسی صفات کا مالک نہیں ہے۔ اچھا، مخلوقات میں کیسی صفات پائی جاتی ہوتی ہیں؟ مخلوقات کی خصوصیات میں سب سے نمایاں خصوصیت مکان، جگہ اور سمت ہے، اور ہمارے مشاہدے میں آنے والی تمام چیزیں کسی نہ کسی جگہ موجود ہیں یا کسی چیز کے سبب قائم ہیں۔ اس لیے جب ہم ان کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کدھر ہیں تو در حقیقت ہم ان کے مکان، جگہ اور سمت کے بارے میں سوال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز بہرحال کسی نہ کسی جگہ یا سمت میں واقع ہوتی ہے اور اپنے وجود کے لیے اپنے ماحول اور حدود سے وابستہ ہوتی ہے۔ ایک اہم چیز جو مخلوقات کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ جگہ رکھتی ہے، وہ سمت رکھتی ہے، وہ مکان رکھتی ہے۔ جب ہم خدا کو مخلوق جیسا سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس طرح کے سوال آتے ہیں کہ وہ کس جگہ ہے، وہ کس سمت میں ہے، وہ کس مکان پر ہے، کس کیفیت میں ہے۔ اس طرح کے تمام سوالات در حقیقت خدا کو مخلوق جیسا سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر خدا کے بارے میں کسی کا عقیدہ یا خیال یہ ہو کہ اللہ بھی کسی جگہ پر ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ کو کس نے پیدا کیا۔ اب چونکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ خداوند متعال میں کون کون سی چیزیں نہیں ہیں، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے۔
کس جگہ پر ہے عموماً ہم سوال کرتے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں آسمان پر ہے، کچھ لوگ کہتے ہوتے ہیں عرش پر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کرسی پر ہوگا قیامت کے دن وغیرہ وغیرہ. جب اللہ کہاں پر ہے یا کس جگہ پر ہے کا جواب کسی جگہ کے طور پر دیا جاتا ہے. فرض کیجئے کہا جائے کہ آسمان پر ہے، فرض کیجئے کہ یہ جواب دیا جائے کہ عرش پر ہے. اگر کوئی کہے کہ وہ کرسی پر ہے، تو جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس جگہ کو کس نے پیدا کیا، تو دو ہی چیزیں ہیں. یا تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اچھا، اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ نے جب اس جگہ کو پیدا نہیں کیا تھا اور جب اس جگہ پر نہیں تھا تو تب وہ کہاں ہوتا تھا؟ یہ سوال لازم آتا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں، یہ اللہ نے پیدا نہیں کیا، یہ پہلے سے موجود تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق نہیں ہے، بلکہ اللہ سے پہلے بھی کوئی چیزیں موجود تھیں اور وہ ازلی ذات بھی نہیں ہے اور ابدی ذات بھی نہیں ہے. ہر دو صورت میں ایسا اعتراض وارد ہوتا ہے جس کا کوئی جواب ممکن نہیں ہے. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کسی سمت میں ہے تو سوال ہوگا کیا وہ سمت اللہ سے پہلے موجود تھی یا اللہ نے اسے پیدا کیا؟ بالکل اسی طرح جیسے جگہ کے بارے میں ہم نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ فلاں سمت میں ہے تو سوال یہ کہ وہ سمت کو اللہ نے پیدا کیا یا اللہ سے پہلے موجود تھی. اگر وہ سمت پہلے سے موجود تھی تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق نہ ہوا اور وہ ازلی بھی نہ ہوا، ابدی بھی نہ ہوا. اور اگر وہ سمت اللہ نے پیدا کی ہے تو پھر اس سمت کی پیدائش سے پہلے وہ کہاں تھا؟ اور اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کسی چیز کی اوپر ہے اور وہ چیز اسے اٹھائے ہوئی ہے، مثلا جیسا کہ عرش کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بعد میں آج کی اس لیکچر میں گفتگو کریں گے، کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور عرش نے اسے اٹھایا ہوا ہے، پھر یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ کو اٹھائی ہوئی ہے وہ کب سے ہے اور وہ کس نے پیدا کی ہے؟ اور اگر وہ چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے تو پھر سوال ہوگا کہ اس جگہ کو پیدا کرنے سے پہلے وہ کہاں تھا؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے حوالے سے گویا کہ جب ہم مخلوق کے پیمانے پر سوچتے ہیں تو پھر ایسے سوالوں میں الجھ جاتے ہیں جن کا جواب کسی کے پاس موجود نہیں ہوتا. انہی مسائل کو لے کر ایک مرتبہ داؤد رکی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب قرآن میں یہ آیت پڑھتا ہوں کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش یعنی اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو مجھے کچھ لوگوں کی یہ بات یاد آتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عرش پانی پر تھا اور اللہ اس عرش کے اوپر تھا. امام صادق علیہ السلام نے ان کی بات سنی تو اس تصور کو سختی سے رد فرمایا. داؤد رکی نے بھی اسی طرح کا سوال کیا جیسے ابھی ہم اللہ تعالیٰ کی جگہ اور سمت کے حوالے سے اور مکان کے حوالے سے سوالات کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر جگہ، سمت یا مکان اللہ کے لیے تسلیم کر لیا جائے تو ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ممکن نہیں ہے. داؤد رکی بھی یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتا تھا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو ہمارے زمانے میں جو کچھ لوگ موجود تھے جو اللہ کے جسم کے قائل تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا اور اللہ خود اس عرش کے اوپر تھا. میں جب یہ بات میرے ذہن میں آتی تھی تو میں نے امام علیہ السلام کے سامنے جا کر یہ بتایا کہ لوگ ایسے کہتے ہیں تو کیا ایسا ہے؟ امام علیہ السلام نے سختی سے اس نظریے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کذبوا، جس نے بھی ایسا کہا اس نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ ایسا گمان کرنے والا در حقیقت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا کو کسی چیز نے اٹھا رکھا ہے اور خدا بھی مخلوق کی طرح ہے. اگر یہ کہیں کہ خدا عرش کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کو عرش نے اٹھایا ہوا ہے، کسی چیز نے اٹھایا ہوا ہے، اور خدا بھی پھر مخلوق جیسا ہو گیا، جیسے مجھے اور آپ کو زمین نے اٹھایا ہوا، ہمیں فرش نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، درخت ہے اس کو زمین نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے، بلڈنگ ہے اس کو پلرز نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے. ہر چیز کسی نہ کسی چیز کے سہارے قائم ہوتی ہے. تو اگر اللہ کو بھی کسی سہارے کے اوپر قائم ہے اور کسی چیز نے اٹھا رکھا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا بھی مخلوق کی طرح ہی ہے، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز اللہ کو اٹھائے ہوئی ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہوگی. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جو چیز اللہ کو اٹھائی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہوگی تبھی اٹھائے گی. آپ خود اندازہ کیجئے جب ایک ہیوی چیز آپ کسی ایسی چیز کے اوپر ڈالتے ہیں جو اس کو اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز قابل نہیں تھی کہ وہ اس کا بوجھ سار سکے. اب اللہ کا عرش اگر اللہ کو اٹھائے ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے زیادہ طاقتور اور زیادہ وزنی ہوگا تبھی اس نے اٹھایا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ امام علیہ السلام نے گویا کہ یہاں تین چیزیں بتائیں. ایک تو یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے، اور پھر دوسرا یہ کہا کہ ایسا نظریہ رکھنے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خدا بھی مخلوق جیسا ہے، اور تیسری یہ بات بتائی کہ اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ کوئی چیز خدا سے بھی زیادہ طاقتور اور خدا سے بھی زیادہ حیثیت والی ہے. ذرا غور کیجئے، یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کر رہے کیونکہ وہ شخص پہلے ہی اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہے. داؤد رکی تو آپ کے صحابی تھے، قرآن پڑھتے تھے، اس آیت پہ اس آیت کو جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو پھر ان کے ذہن میں اس طرح کے سوال آتے تھے کہ کچھ لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں. تو وہ خدا کے وجود کے منکر نہیں تھے. امام اب ان کو اس سے کہیں زیادہ بنیادی مسئلہ سمجھا رہے تھے کہ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کے لیے بھی ایسی صفات کے قائل ہو جائیں جو مخلوق میں ہوتی ہے. خدا کو مان لیا یعنی
جسٹ ایکسپٹ کر لیا کہ کوئی ایک ذات ہے جو خدا ہے، وہ مخلوق جیسی ہے یا الگ ہے، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی توجہ نہ دی جائے یا اس کو مخلوق جیسا سمجھا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ توحید کا نظریہ نہیں، وہ موحد نہیں ہے، وہ توحید پروردگار کا قائل نہیں ہے، وہ وجود پروردگار کا قائل نہیں، وہ خدا کو سمجھ ہی نہیں سکا جو خدا کو مخلوق کے جیسا سمجھتا رہتا ہے، جو کبھی عرش کے اوپر سمجھتا ہے، کبھی کرسی کے اوپر سمجھتا ہے، کبھی آسمانوں کے اوپر سمجھتا ہے، کبھی ادھر سمجھتا ہے، کبھی ادھر سمجھتا ہے، وہ در حقیقت خدا کے وجود کا قائل ہی نہیں ہوا ہے، وہ خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے، اس نے خدا کو جانا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خدا کو بھی مخلوق کی طرح سمجھیں اور اس کے لیے جگہ، سمت یا مکان کے قائل ہو جائیں۔ خدا کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی سپیس نہیں جہاں وہ صرف وہیں پہ موجود ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی مکان بھی نہیں ہے کہ وہیں وہ پابند ہوتا ہو۔ امام علیہ السلام نے یہ بات نہایت واضح اور صاف الفاظ میں سمجھائی کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کسی چیز کے اوپر ہے اور وہ چیز اللہ کو اٹھائے ہوئی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی ایک محمول، یعنی ایک ایسی چیز ہے جسے کسی دوسری چیز نے اٹھا رکھا ہے، اور جو اٹھایا جائے وہ اپنے اٹھانے والے کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر عرش نے خدا کو اٹھایا ہوا ہے تو گویا خدا عرش کا محتاج ہے، اگر خدا کو کرسی نے اٹھا رکھا ہے تو گویا خدا کرسی کا محتاج ہے۔ بس پھر جس چیز نے اسے اٹھایا ہوا ہے وہ صرف طاقتور ٹھہرتی ہے اور اس کے وجود کے قیام کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بھی کسی چیز کا محتاج ہو گیا تو پھر وہ بے نیاز اور الصمد کہاں رہا۔ تو یہ ساری چیزیں، جسم، سمت اور مکان کا قائل ہونا، در حقیقت خدا کے محتاج ہونے کا نظریہ رکھنا ہے، خدا سے بھی زیادہ طاقتور چیز کے وجود کا نظریہ رکھنا ہے اور خدا کو بے نیاز نہ ماننا ہے۔ اب آخر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بار بار اللہ کو مخلوق کے پیمانوں پر کیوں ماپتا ہے؟ یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان خالق کائنات کو مخلوقات کی طرح یا انسانوں کی طرح کیوں سمجھنے لگ پڑتا ہے کہ وہ کبھی کہتا ہے اللہ اوپر ہے، کبھی کہتا ہے اللہ عرش کے اوپر ہے، یا اس کے لیے اس طرح کی چیزوں کا قائل ہو جاتا ہے جس سے خدا محتاج نظر آتا ہے، جس سے خدا نخواستہ خدا سے بھی زیادہ طاقتور چیزیں نظر آتی ہیں، اور خدا کے اندر بھی کچھ مخلوقات جیسی صفات نظر آتی ہیں۔ انسان ایسا کیوں سوچتا ہے؟ اس جال میں جا کر پھنستا کیوں ہے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان بار بار اللہ کو مخلوق کے پیمانے پر کیوں ناپتا ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے۔ انسان نے اپنی پوری زندگی میں جتنی چیزیں دیکھی ہیں سب جسم رکھتی ہیں، کسی نہ کسی جگہ موجود ہیں، کوئی نہ کوئی سمت یا مقام رکھتی ہیں اور وقت کے ساتھ بدلتی ہیں۔ اس لیے جب وہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے تو لاشعوری طور پر وہی پیمانے استعمال کرتا ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، چونکہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے ان کے بارے میں یہ سوال اٹھاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے شاید اللہ از ون آف دیم، وہ بھی ان میں سے کوئی ایک ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بھی ویسا ہی تصور قائم کرتا ہے، ویسے ہی سوالات اٹھانے لگ پڑتا ہے، اور اس کے لیے سمت کا سوال کرتا ہے، جگہ کا سوال کرتا ہے، مکان کا سوال کرتا ہوتا ہے، وہی پیمانہ استعمال کرنے لگ پڑتا ہے۔ لیکن یہ پیمانے استعمال کرنے سے ہم جس خدا تک پہنچتے ہیں وہ دراصل خدا نہیں بلکہ ہمارا ذہنی تصور ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پورے لیکچر کا جو آپ کہہ لیجیے ون لائنر یہ ہے۔ اگر انسانی تصور کے ساتھ اور انسان اور مخلوقات کی طرح ون آف دیم اگر ہم خدا کو سمجھیں گے تو جو خدا ہماری سمجھ میں آیا اور جس خدا کو ہم نے قبول کیا اور جس خدا کا ہم نے اقرار کیا اور جس پر ہم ایمان لے کر آئے، وہ حقیقی خدا نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمارا ذہنی تصور ہوتا ہے جس کو ہم خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ خدا تو وہ ہے جو مخلوق کی لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، وہ مخلوقات کے جیسا نہیں ہے، وہ ان کا محتاج نہیں ہے، اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی ایک جگہ میں پابند نہیں ہے، جیسا کہ کچھ باتیں انشاءاللہ بھی ہم کریں گے۔ تو جس کو ہم نے مخلوق جیسا اور پابند اور محتاج سمجھ لیا وہ خدا تو نہیں تھا، پھر وہ کون تھا؟ وہ ہمارا ذہنی تصور تھا، وہ ایک سراب تھا، وہ ایک دھوکہ تھا، وہ خدا نہیں تھا۔ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، ہم اپنے ذہنی تصور کو خدا سمجھتے رہے۔ خدا کو اگر سمجھنا ہے تو لیس کمثلہ شیء، مخلوقات کے پیمانوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ قیاس کر کے کبھی بھی خدا کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، بہت خوبصورت فرمان ہے، اس پہ اگر آپ توجہ فرمائیں گے، اور میں نے اس کا مفہومی ترجمہ لکھا ہے تاکہ ہم اس کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں، کہ یعنی تمہارا ذہن جس خدا کو اپنے بنائے ہوئے پیمانوں سے تصور کرے گا وہ خدا نہیں بلکہ ذہن کی بنائی ہوئی ایک مخلوقی تصویر ہوگی۔ تم اپنے پیمانوں سے سوچتے رہے، مخلوق کی طرح سمجھتے رہے، مخلوق جیسی صفات اس میں ڈھونڈتے رہے یا بناتے رہے تو یہ خدا نہیں ہوگا بلکہ تمہارے ذہن میں بنائی گئی ایک مخلوق کی تصویر ہوگی۔ خدا کہاں؟
وہ تو ایک مخلوقی تصویر ہے، یہ کوئی ایسی تصویر ہے جس کو آپ نے خلق کیا اور اپنے ذہن میں بنا لیا ہے اور اپنے ذہن میں آپ نے اس کو تصور کر لیا ہے۔ یہ تصوراتی تصویر ہے، ایک مخلوقی تصویر ہے، ایک ذہنی خاکہ ہے، یہ خدا نہیں ہے جس کو آپ اپنے بنائے ہوئے پیمانوں سے تصور کرتے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے بنائے ہوئے پیمانوں سے کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ لیس کمثلہ شیء ہوتا ہے، وہ الصمد بھی ہوتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ کچھ لوگوں کا خدا کے لیے جسم، سمت، جگہ اور مقام کا قائل ہونا در حقیقت اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے خدا کو مخلوق جیسا تصور کر لیا ہے۔ تو سوال یہی آتا ہے کہ کچھ لوگ پھر کیوں قائل ہیں کہ خدا کا جسم ہے، اور وہ جسم بھی ایسا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے اور اس کی پیاس پوری کرنے کے لیے اس کو اپنی ٹانگ بھی جہنم میں ڈالنا پڑے گی؟ تو کیوں قائل لوگ ہیں؟ در حقیقت وہ انہوں نے خدا کو مخلوق جیسا سمجھ رکھا ہے اور اسی پیمانے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مخلوق کے پیمانوں سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسا خدا کسی کی خیالی ذہنی تصویر تو ہو سکتا ہے، مگر انبیاء و ائمہ علیہ السلام کا خالق و مالک نہیں۔ جس کو مخلوق کی طرح کے پیمانوں سے سمجھا جائے، جس کی صفات مخلوق کی صفات کے جیسی ہوں، وہ ایک خیالی اور ذہنی تصویر تو ہو سکتا ہے، مگر ائمہ کا اور انبیاء کا خالق بھی نہیں ہو سکتا اور مالک بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید صفات الہی کے باب میں سب سے پہلا اصول یہی دیتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ مخلوقات کے جیسا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید انسان کی توجہ بار بار اس حقیقت کی طرف دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر قیاس نہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جبکہ وہ ہر نگاہ کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہی باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے۔ نہایت واضح الفاظ میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ انسان کی آنکھ ایسی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتی جو مادہ، رنگ، جہت اور جسم سے ماورا ہو۔ ہماری آنکھ کی خود اپنی لیمیٹیشنز ہیں۔ ہماری آنکھ کسی ایسی چیز کو دیکھ ہی نہیں سکتی جو مادہ نہ ہو، جس میں رنگ نہ ہو، جس کی کوئی جہت نہ ہو اور جس کا کوئی جسم نہ ہو۔ آنکھ صرف انہی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جن میں یہ کوالٹیز ہوں۔ انسانی آنکھ کی اپنی ایک حد ہے، وہ صرف وہی چیز دیکھ سکتی ہے جو روشنی منعکس کرے، جس کی سمت ہو اور جو مادی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حدود سے بلند ہے، اس لیے اسے آنکھوں سے دیکھنے کا سوال ہی غلط بنیاد پر قائم ہے۔ اگر یہ کہیں کہ خدا ان آنکھوں سے نظر آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مادہ بھی ہے، رنگ بھی ہے، اس کی سمت بھی ہے اور اس کا جسم بھی ہے، کیونکہ یہ آنکھ تو صرف انہی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جن میں یہ کوالٹیز پائی جائیں۔ ایک مرتبہ جب ذیلب یمانی نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ افاعبد من لا اراہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کسی ایسے خدا کی عبادت کروں گا جسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو؟ تو ذیلب نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ نے اپنے خدا کو کیسے دیکھا ہے جبکہ ہمیں تو وہ نظر ہی نہیں آتا؟ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان، آنکھیں اسے ظاہری مشاہدے کے ذریعے نہیں دیکھ سکتی۔ تم ان آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہو، وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ظاہری مشاہدہ ان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ ولیکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، اس کو دیکھنے کے لیے ایمان کی حقیقت چاہیے۔ دل ایمان سے جب لبریز ہو جاتا ہے تو دل اپنے ایمان کے ذریعے خالق کائنات کو دیکھتا ہے اور اسے پا لیتا ہے۔ دل کی آنکھ چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے، ظاہری آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حسی آنکھ کے ذریعے نہیں بلکہ عقل، دل اور حقائق ایمان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ خدا نظر آتا ہے، ہر چیز میں نظر آتا ہے، دل کی آنکھوں کے ذریعے، معرفت کے ذریعے نظر آتا ہے، حقائق ایمانی کے ذریعے نظر آتا ہے۔ ان آنکھوں کے ذریعے نظر نہیں آتا، وہ جسم بھی نہیں، سمت بھی نہیں، مکان بھی نہیں، رنگ بھی نہیں، مادہ بھی نہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ خدا ایسا کیوں نہیں ہے؟ اب ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں خدا یہ چیزیں نہیں ہے لہٰذا اس میں یہ کوالٹیز نہیں پائی جاتی ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ ان کوالٹیز اور ان صفات کا مالک ہرگز نہیں ہے کہ جو مخلوقات میں پائی جاتی ہیں، وہ مخلوقات کے جیسا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا مخلوق جیسی صفات کیوں نہیں رکھتا، اس کا جسم کیوں نہیں ہے، وہ مکان اور جگہ کا محتاج کیوں نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص سمت کیوں نہیں ہو سکتی؟ جواب نہایت آسان اور بہت واضح ہے کہ جسم کی ایک بنیادی خاصیت یہ ہے کہ وہ جگہ گھیرتا ہے، جسم کو جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہو تو اپنے جسم کے لیے جگہ کا محتاج ہوگا، لیکن جس نے خود جگہ کو پیدا کیا ہو کیا وہ خود جگہ کا محتاج ہو سکتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جگہ کہاں سے آئی، یہ سپیس کہاں سے آئی، یہ میٹر کہاں سے آیا، یہ زمین کا فارش، جو جس چیز کو بھی آپ جگہ کہہ سکتے ہیں، وہ جگہ کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔
جو خود جگہ پیدا کرنے والا ہے، جگہ کا خالق ہے، کیا وہ اس کا محتاج ہو سکتا ہے؟ کسی صورت وہ اس کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کا محتاج ہو تو خدا ہی نہ ہوا۔ تو جسم چونکہ جگہ کا محتاج ہے اور خدا کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، لہذا خدا جسم کا محتاج بھی نہیں ہے، وہ جسم سے ماورا ہے۔ جسم کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ ایک جگہ ہو تو دوسری جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ اب میرا جسم جہاں پر ہے تو ساتھ والے روم میں موجود نہیں ہے، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں اس ملک میں ہیں، دوسرے ملک میں موجود نہیں۔ ایک جگہ جسم ہوتا ہے، دوسری جگہ موجود نہیں ہوتا، اور دوسری تمام جگہیں اس سے خالی ہوتی ہیں۔ بس اگر ایسا ہو تو خدا ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا کا جسم ہو تو خدا کا جسم بھی ایک جگہ ہوگا، باقی ساری جگہیں، ساری کائنات، ساری دنیا اس کے وجود سے خالی ہوگی، پھر وہ ہر جگہ نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا جسم نہیں، وہ ہر جگہ، ہر آن، ہر لمحہ موجود ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جسم زندہ رہنے کے لیے کھانے کا محتاج ہے، تھکن دور کرنے کے لیے نیند کا محتاج ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی کا محتاج ہے، رہنے کے لیے مکان اور جگہ کا محتاج ہے۔ یعنی انسان کی پوری زندگی ضرورتوں کا مجموعہ، چونکہ ہمارے پاس جسم ہے، اور اللہ بھی اگر جسم رکھتا تو ان ساری چیزوں کا محتاج ہوتا، لیکن ہم اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لیکن اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا ایک عظیم مفہوم یہ ہے کہ وہ سب کی پناہ ہے، لیکن خود کسی کا محتاج نہیں۔ وہ ہر ایک کی حاجت پوری کرنے والا ہے، خود کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وہ ان تمام خصوصیات اور صفات سے بالا تر ہے۔ پس جب خدا نہ تو جسم رکھتا ہے اور نہ کسی خاص جگہ پر موجود ہے، کیونکہ وہ نہ تو جسم کا محتاج ہے اور نہ ہی جگہ کا، بلکہ وہ ہر چیز اور ہر احتیاج سے بے نیاز ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ جسم رکھتا ہے اور نہ ہی کسی خاص جگہ پر موجود ہے، تو پھر لوگ ایسے کیوں کہتے ہیں کہ وہ آسمان پر یا عرش پر ہے؟ اور اگر خدا جسم نہیں رکھتا پھر عرش پر کون ہے؟ ایک بڑا مہم سوال۔ اگر خدا جسم نہیں رکھتا اور کسی خاص جگہ پر بھی موجود نہیں ہے تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ اوپر ہے یا وہ عرش پر ہے، یا ہم اسے عرش والا کیوں کہتے ہیں؟ اگر خدا جسم ہی نہیں رکھتا پھر عرش کس کے لیے ہے؟ عرش پر کون ہے؟ اور یہ بڑا آسان سا سوال ہے، انشاءاللہ آپ اس پہ پریشان نہیں ہوگے۔ یہ سوال عرش کے معنی کو غلط طور پر سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم سوال کریں گے عرش کیا ہے؟ جب کوئی پوچھے گا کہ جب خدا جسم ہی نہیں رکھتا، وہ کسی جگہ نہیں ہوتا، تو عرش پر کون ہے؟ تو ہم سوال کرتے ہیں کہ عرش کا مطلب کیا ہے؟ آپ عرش کو تخت سمجھتے ہیں؟ کیا چیز ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا عرش کوئی مادی تخت نہیں جس پر اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے، بلکہ عرش سے مراد اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کی تدبیر، حاکمیت اور سلطنت کا مالک ہونا ہے۔ جب ہم عرش والا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کائنات کی پوری کائنات میں سلطنت والا، حکومت والا اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا مدبر الامور اللہ، اس کو کہتے ہیں صاحب العرش، اس کو کہتے ہیں ذو العرش۔ عرش کا مطلب تو حکومت ہے، سلطنت ہے، تدبیر ہے۔ یعنی وہ عرش پر ہے، یعنی اس کی حکومت قائم ہے، اس کی سلطنت قائم ہے، وہی مدبر الامور ہے، تمام امور کی تدبیر وہی کر رہا ہے۔ عرش کا دوسرا ترجمہ تو یہ بنتا ہے، ہم نے عرش کو ظاہری تخت سمجھ لیا، ایک ایسا تخت جس پر بادشاہ بیٹھا کرتے تھے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بادشاہ جیسے تخت پر بیٹھتا تھا، خدا بھی تخت پر بیٹھتا ہے۔ ایک اور چیز جس کو ہم نے شاید سبق میں تو شامل نہیں کیا، لیکن پھر ایک سوال اور بھی ذہن میں آتا ہے، اگر خدا عرش پر نہیں ہے تو حاملین عرش الہی جو فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، تو پھر انہوں نے کیا اٹھا رکھا ہے؟ تو اس کا بھی بہت سادہ سا جواب ہے۔ عرش کا مطلب ہے اللہ کی حکومت اور سلطنت اور تدبیر، اور حاملین عرش کا مطلب ہوگا وہ فرشتے جو اللہ کی اس سلطنت میں مختلف ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں، اللہ کی اس حکومت میں مختلف حکومتی امور کو سر انجام دیتے ہیں، یعنی اس کی یہ تدبیر کو نافذ کرنے والے فرشتے حاملین عرش الہی کہلائیں گے۔ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرش پر کون ہے اگر اللہ جسم نہیں رکھتا، تو یہ در حقیقت عرش کا غلط ترجمہ اور غلط مفہوم سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی خدا کی ذات کو ذو العرش یعنی صاحب عرش کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کا حاکم اور اس پوری سلطنت کا مالک و مدبر ہے۔ اسی طرح وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کا مطلب یہ نہیں کہ عرش پانی پر ہے اور خدا عرش پر ہے۔ اس کا پھر کیا مطلب ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ؟ خدا کا عرش پانی پر تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی حاکمیت اور سلطنت پانی پر قائم تھی۔ یعنی خدا جب اس کائنات کی سٹیجز بتا رہا تھا، جب یہ مادہ تخلیق باقی نہیں ہوا تھا بلکہ تمام کا تمام مایا ہی مایا اور پانی ہی پانی تھا، تو خدا نے اس جگہ کا، اس وقت کے بارے میں بتایا کہ تب اس کی سلطنت، اس کی حکومت، اس کی تدبیر پانی سے متعلق تھی۔ خدا کی حکمیت اور سلطنت پانی پر قائم تھی، وہی پانی جو اس کائنات کی بھی بنیاد ہے اور ہر ذی روح وجود کی بھی اساس۔ اور یہ ایک کامن کہہ لیجئے یا جنرل نالج کا کوسچن ہے کہ یہ پانی اس کائنات کی بھی بنیاد ہے
اور ہر ذی روح وجود کی بھی بنیاد بھی ہے اور اساس بھی ہے. کوئی چیز پانی کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی، جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اس نے ہر ذی روح کو، یہ ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. جب قرآن میں جہاں کہیں بھی عرش کا ذکر آتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی سلطنت مراد ہے، تدبیر مراد ہے، حاکمیت مراد ہے، نہ کہ جسمانی طور پر کسی تخت پر بیٹھنا. کیونکہ اگر ہم اللہ کے لیے جسمانی بیٹھنے کا تصور کریں تو پھر لازم آئے گا کہ اللہ کو تخت کی ضرورت ہے، سمت کی ضرورت ہے، فاصلے کی ضرورت ہے، اور یہ سب مخلوق کی صفات ہیں. خدا ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز جو خداوند متعال کے حوالے سے ہمیں معلوم ہونی چاہیے، خدا میں کیا نہیں ہے یا خدا کیسا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے خدا میں تبدیلی رونما نہیں ہوتی، وہ حادث نہیں ہے. اسی طرح تبدیل ہونا یا حادث ہونا مخلوق کی صفت ہے، جبکہ خدا کی ذات و صفات میں کوئی تبدیلی لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ تبدیلی کی وجہ سے کوئی چیز یا تو پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے یا بدتر. جب بھی تبدیلی آتی ہے تو وہ چیز پہلے جیسی نہیں رہتی، یا پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے یا پہلے سے بدتر ہو جاتی ہے. اگر خدا میں، خدا کی ذات میں یا خدا کی صفات میں تبدیلی آئے تو پس اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پس اگر خدا کی ذات یا صفات میں تبدیلی آئے تو پھر یا تو وہ پہلے ناقص تھا یا بعد میں ناقص ہو جائے گا، جبکہ خدا ہر نقص و عیب سے پاک. تبدیلی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تبدیلی آنے سے یا تو بہتری آتی ہے یا بدتری آتی ہے. تو اگر خدا میں بھی تبدیلی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے اب بہتری آئی ہے، پہلے وہ ناقص تھا. اور اگر خدا نخواستہ خدا کی تبدیلی کا کوئی قائل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اس تبدیلی سے خدا میں کوئی نیگیٹیوٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ تو اپنی جگہ سوال ہے کہ خدا تو ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے. ہم نے اب تک اللہ کے بارے میں بہت سی چیزوں کی نفی کی ہے. ہم نے کہا ہے وہ جسم نہیں کیونکہ جسم محدود اور محتاج ہوتا ہے، وہ مکان کا محتاج نہیں کیونکہ مکان بھی اس کی مخلوق ہے، وہ کسی سمت میں مقید نہیں کیونکہ سمت مخلوق کی خصوصیات میں سے ہے، وہ کسی سہارے کا محتاج نہیں کیونکہ تمام سہاروں کو قائم رکھنے والا وہ خود ہے، اور وہ مخلوق کی طرح نہ کسی جگہ میں سما سکتا ہے اور نہ ہی کسی جگہ کا محتاج ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی کہے کیا یہ سب نفی ہی نفی نہیں ہے؟ ایک بہت کامن سینس کی بات ہم نے آخر میں ایڈ کی کہ پھر کوئی کہے کہ خدا کے حوالے سے تو آپ ساری باتیں نفی ہی نفی کر رہے ہیں، تو نفی تو اچھی چیز نہیں ہوتی. تو جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ دراصل نقص کی نفی ہے تاکہ کمال ثابت ہو. آج ہم نے جن چیزوں کی نفی کی وہ نقائص کی نفی ہے، وہ خامیوں کی نفی ہے، اور جس میں نقائص نہ ہو وہ تو کمال کی طرف وہ ذات ہوتی ہے. تو ہم نے تمام نقائص کی نفی کی ہے تاکہ خالق کائنات اور باری تعالیٰ کا کمال ثابت ہو جائے. ہم خدا سے جسم، مکان، سمت، محدودیت اور احتیاج کی نفی اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام نقائص سے پاک اور کامل مانیں. توحید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم کہیں خدا موجود ہے، بلکہ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو خدا موجود ہے وہ مخلوق کی طرح نہیں، بلکہ اس کی صفات اس کی ذات کا حصہ اور لا محدود ہیں، اس کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر سے ہمیں خداوند متعال کی معرفت کے مزید کچھ در کھلے ہوں گے اور مزید بہتر انداز میں سمجھنے کی توفیق ملی ہوگی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.